बाज़ौक़ समातों और रोशन आँखों के नाम, उर्दू और आलमी अदब के मशहूर अफसाने और कहानियाँ। मैं हूँ आपके साथ फैसल सईद ज़रक़ाब। शेक्सपियर की मशहूर कहानी ओथेलो, तर्जुमा निगार सरदार अहमद अलीग। किताब शेक्सपियर की मशहूर कहानियाँ। वेनिस के एक मालदार सेनेटर ब्रेबेंशियो की खूबसूरत लड़की का नाम डेस्टिमोना था। कुछ तो उसकी बहुत सी सिफतों की वजह से और कुछ ज्यादा जहेज मिलने की उम्मीद में बहुत से अच्छे घराने के लोग शादी के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन उनमें से उस लड़की को कोई पसंद ना आया। वो जिस्म की वजाहत से ज्यादा ज़हन और दिमाग की सिफतों की कायल और कदरदान थी। वो एक काले रंग के हबशी से मोहब्बत करने लगी जो उसके बाप का मुंह लगा हुआ था और उसके घर आया जाया करता था। जिस शख्स को डेस्टिमोना ने मुंतखब किया वो काले होने को छोड़कर बाकी हर तरह मौजूद था। उसका नाम ओथेलो था। ओथेलो आला और अच्छे खानदान और बाप और माँ दोनों की तरफ से एक अच्छी नस्ल से ताल्लुक रखता था। उसके हसब और नसब दोनों में कोई कमी न थी, क्योंकि शादी के वक्त अगर इन बातों का ख्याल ना किया जाए तो बाद में पछताना ही हाथ में आता है। ओथेलो एक बहादुर सिपाही की हैसियत से तुर्कों से जंग लड़ चुका था और वेनिस की सरकारी मुलाजमत में जर्नैल के ओहदे पर मामूर था और हर तरह मोतबर शुमार किया जाता था। वो मुल्कों सयाही भी कर चुका था और जैसा कि औरतों का तरीका है, डेस्टिमोना उसके कारनामों का जिक्र सुन सुनकर बहुत खुश हुआ करती थी। ओथेलो अपनी बर्री और बहरी फतूहात और उसमें पेश आए हुए खतरात का बयान अपने मुंह से जब करता तो बड़ी दिलचस्पी पैदा हो जाती। किसी फसील के शगाफ में दाखिल होने और किसी तोप के दहाने तक जाने में मौत से बाल बाल बचने के वाकयात वो खूब बयान करता। वो बताता कि किस तरह एक जगह दुश्मनों ने उसे गिरफ्तार करके गुलामों की तरह फरोख्त कर डाला और उस मुल्क में उसे अदना काम करने पड़े, लेकिन अपनी अक्लमंदी से वो भाग निकलने में कामयाब हो गया। ओथेलो दूसरे मुल्कों के बड़े बड़े जंगलों, दिल फरेब गारों, कानों, चट्टानों और आसमान की बुलंदी तक जाने वाले पहाड़ों, वहशी कौमों और मर्दम खोर और अफ्रीका के लोगों का हाल बयान करता जिनके सर कंधों के नीचे होते हैं। तो डेस्टिमोना उसकी बातें ध्यान और दिलचस्पी से सुनने की खातिर अपना घरेलू कामकाज छोड़ देती और झट ओथेलो के करीब आ बैठती। एक दिन डेस्टिमोना की दरख्वास्त पर उसने अपनी जवानी के अफसोसनाक सदमात का ऐसा जिक्र किया कि अरसे तक वो रोती रही। उसने ओथेलो से पूरी इस दास्तान सुनने के बाद शुक्रिया अदा किया और कहा कि अगर कभी तुम्हारा कोई दोस्त चाहे तो उससे कह देना कि मुझसे शादी के लिए रजामंद करने के वास्ते उसे सिर्फ इसी ढंग से अपनी दास्तान बयान करनी चाहिए। इस इशारे में, जिसमें शर्म हया की वजह से बहुत ज्यादा सावगोई से काम नहीं लिया गया था और डेस्टिमोना की सूरत की दिल फरेबी और शर्मीलेपन को देखकर ओथेलो उसका मतलब समझ गया। वो अब अपना इजहार मोहब्बत साफ तौर से करने लगा और उसने लेडी डेस्टिमोना को इस पर राजी कर लिया कि वो खुफिया तौर पर उससे शादी कर ले। ओथेलो के बारे में बताया जा चुका है कि उसमें रंग और दौलत ही की कमी थी, इसलिए ब्रेबेंशियो उसे दामादी के लिए कबूल नहीं कर सकता था। उसने अपनी बेटी को हर तरह आज़ादी दे रखी थी और उसे उम्मीद थी कि वो अपना शौहर सेनेटर वगैरह में से किसी खूबसूरत आदमी को चुनेगी। उसका ध्यान भी ओथेलो की तरफ नहीं गया था। यह उसकी गलत फहमी थी। डेस्टिमोना अपनी जानो माल ओथेलो की बहादुराना सिफात पर निछावर करने को तैयार थी। उन दोनों ने अपने मजहब के मुताबिक खुफिया तौर पर शादी कर ली, लेकिन इसकी खबर अरसे तक छुप न सकी और बूढ़े ब्रेबेंशियो के कानों तक पहुंची।
اس نے سینٹ کے بھرے اجلاس میں اوتھیلو پر یہ الزام لگایا کہ اس نے اس کی بیٹی ڈیسٹیمونا پر جادو اور سحر کے زور سے شادی کی رضامندی حاصل کر لی ہے، اور میری مدارات اور منظوری کا مطلق کوئی خیال نہیں کیا ہے۔ یہ باتیں چل رہی تھی کہ قبرص پر ترکوں کے حملے کی خبر موصول ہوئی، اور معلوم ہوا کہ ترک فوجیں قبرص کو وینس کے قبضے سے چھین لینا چاہتی ہیں، اور اس غرض سے ان کا سمندری بیڑا جزیرہ قبرص کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس حالت میں ملک کو اوتھیلو جیسے بہادر جرنیل کی ضرورت پیش آئی تاکہ اس کے ذریعے قبرص کو بچایا جا سکے۔ ایک طرف اوتھیلو بہت بڑے سرکاری عہدے پر مامور، اور دوسری طرف ایک سنگین جرم ماخوذ جس کی سزا وینس کے قانون کے مطابق سزائے موت تک تھی۔ اوتھیلو پر الزامات لگانے میں بوڑھا برنیشیو غم و غصے کی وجہ سے کوئی مدلل اور ٹھوس بات نہ کہہ سکا۔ حالانکہ اس کا بیان اجلاس کے ممبران نے بڑی غور اور توجہ سے سنا، وہ اعتدال کو ترک کر کے ثبوت کے بجائے امکانات کی باتیں کرنے لگا، جس کا اثر لوگوں پر کم ہوا، کیونکہ جب اوتھیلو کو بلایا گیا تو اس نے اپنی جادو بیانی کے ساتھ داستان عشق اور وہ واقعات جن سے ڈیسٹیمونا متاثر ہوئی تھی دہرائے، جس سے ثابت ہو گیا کہ اس نے کوئی جادو نہیں کیا۔ اس کا جادو اور منتر اس کے پر لطف داستان بیان کر لینے کی قابلیت میں ہے، جس سے عورتوں کے کان ادھر متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اوتھیلو کے بیان کی تصدیق خود ڈیسٹیمونا نے بھی کر دی، جو عدالت میں حاضر تھی، اور اس نے تسلیم کیا، گو میں اپنی زندگی اور تعلیم کے لیے اپنے والد کی ممنون اور احسان مند ہوں، لیکن اس سے بڑھ کر میرے فرائض اپنے آقا اور شوہر کے متعلق ہیں۔ جس طرح میری والدہ نے آپ برنیشیو کو منتخب کرنے میں اپنے والد کے فرائض پر ان فرائض کو ترجیح دی۔ ان حالات میں بوڑھے برنیشیو کے لیے کوئی چارہ نہ رہا۔ اس نے بڑے تعصب کے ساتھ اوتھیلو کو اپنے قریب بلایا اور مجبور ہو کر اپنی لڑکی اس کے حوالے کر دی، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ اگر میں اسے تم سے دور رکھ سکتا تو ضرور رکھتا، اور میں دل میں خوش ہوں کہ میرا کوئی اور بچہ نہیں ہے، ورنہ ڈیسٹیمونا کے سلوک سے میں ظالم اور جابر بننا سیکھ جاتا۔ اس مشکل کے حل ہونے کے بعد اوتھیلو قبرص کی جنگ کی تیاری میں مشغول ہو گیا، اور اس کی عزت کی خاطر اسے جانے کی اجازت بھی خوشی کے ساتھ ڈیسٹیمونا نے دے دی، اور خود بھی اس کے ساتھ قبرص سائپرس پہنچے۔ اوتھیلو اور اس کی بیوی ڈیسٹیمونا جب قبرص پہنچے تو معلوم ہوا کہ ترکی کا بیڑا جو سمندر میں جنگ کے لیے آ رہا تھا ایک طوفان میں گھر کر فنا ہو چکا ہے، اور اب سائپرس کو فوری طور پر کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اس طرح ترکوں کی جنگ سے تو سب بچ گئے، لیکن ڈیسٹیمونا کے خلاف ایسے دشمن حسد سے پیدا ہونے والے تھے جو ترکوں سے بھی زیادہ خوفناک تھے۔ اوتھیلو کے جتنے دوست تھے ان میں سب سے زیادہ اسے کیشیو پر اعتبار تھا۔ کیشیو فلورنس کا ایک نوجوان، بانکا اور چھیل چھبیلا سپاہی تھا، اور ایسی باتیں کرتا تھا جو سننے والوں کا دل لبھا لے۔ بہت سی باتیں ایسی تھیں جو عورتوں کو پسند ہوتی ہیں۔ وہ شکیل اور وجیح اور خوش بیان تھا۔ وہ ایسا ہی تھا جسے دیکھ کر کسی زیادہ عمر کے آدمی کے دل میں رقابت کا خیال پیدا ہو سکتا ہے، جس کی شادی کسی نوجوان اور حسین عورت سے ہوئی ہو۔ اس میں شک نہیں کہ اوتھیلو کسی قدر عمر میں بڑا تھا، لیکن وہ انتہائی شریف مزاج اور نیک نفس اور پاک خیالات کا انسان تھا۔ وہ نہ خود کسی قسم کی کمینہ حرکتیں کرنے والا آدمی تھا، اور نہ ہی دوسروں پر شک یا شبہ کرتا تھا۔ ڈیسٹیمونا کے ساتھ اپنے معاملہ عشق میں اس نے کیشیو سے بہت کچھ کام لیا تھا۔ وہ کیشیو کو کبھی کبھی کورٹ شپ کے معاملے میں اپنا قائم مقام بنا کر بھیجا کرتا تھا۔ اس قسم کی معصومانہ سادگی اس بہادر اوتھیلو کے کیریکٹر پر کوئی دھبا نہ تھی، بلکہ اس کے لیے موجب عزت تھی۔ شادی کے بعد کیشیو کے ساتھ سلوک میں کوئی فرق نہیں برتا گیا، اور وہ اب بھی ان کے گھر آزادانہ آیا جایا کرتا تھا۔ ڈیسٹیمونا کیشیو پر اعتماد تو کرتی تھی، لیکن ایک پاک شریف اور باعصمت عورت کی حیثیت سے اپنی پاکیزگی، شرم اور پاک دامنی کا پورا خیال رکھتی تھی۔ کچھ عرصہ قبل اوتھیلو نے کیشیو کو لیفٹیننٹ کا عہدہ دے دیا تھا،
اور اس طرح وہ اوتھیلو کا خاص معتمد بن کر رہتا تھا۔ کیشیو کو اس ترقی سے ایک پرانا افسر آیاگو بہت ناخوش ہوا، کیونکہ وہ خود اپنے کو اس عہدے کا دعوے دار مانتا تھا۔ اس لیے آیاگو کبھی کبھی کیشیو سے مذاق کیا کرتا تھا کہ تم عورتوں کی محبت کے قابل ہو، جنگ کے میدان میں لڑنا کیا جانو۔ آیاگو صرف کیشیو سے ہی نفرت نہیں کرتا تھا، بلکہ اوتھیلو سے بھی نفرت کرتا تھا۔ اس کی ایک وجہ تو وہ رعایت تھی جو اوتھیلو نے کیشیو کو عطا کر دی تھی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ آیاگو کے دل میں ایک وہم یہ سما گیا تھا کہ اوتھیلو اس کی بیوی ایمیلیا سے محبت کرتا ہے۔ آیاگو کا دماغ ایسی خوفناک ترکیبیں سوچا کرتا تھا جس سے وہ کیشیو، اوتھیلو اور ڈیسٹیمونا تینوں کو تباہ کر سکے۔ آیاگو بڑا چال باز آدمی تھا۔ وہ انسانی فطرت سے بھی آگاہ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ رقابت کی تکلیف ذہن انسانی کو شدید چوٹیں اور اذیتیں پہنچاتی ہے، اور ذہنی تکلیف جسمانی تکلیف کے عذاب سے کئی درجہ زیادہ ہوتی ہے۔ رقابت کی تکلیف ناقابل برداشت ہوتی ہے، اس لیے وہ اوتھیلو کے دل میں کیشیو کی طرف سے جلن پیدا کرنا چاہتا تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ اس کا خاتمہ اوتھیلو یا کیشیو کی موت پر ہو تو اچھا ہے۔ جب اوتھیلو اور اس کی بیوی ڈیسٹیمونا جزیرہ قبرص سائپرس پہنچے اور انہیں معلوم ہوا کہ ترکی کا بیڑا طوفان سے غرق ہو گیا ہے، تو سارے جزیرے میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور تعطیل منائی گئی۔ دعوتیں اور شراب نوشی کی دھوم مچی، اور سیاہ اوتھیلو اور اس کی لیڈی حسین ڈیسٹیمونا کے نام پر جامع صحت تجویز ہونے لگے۔ اس رات کو گارڈ کی نگرانی کیشیو کے سپرد تھی، اور اسے اوتھیلو کا حکم تھا کہ سپاہیوں کو زیادہ شراب پینے سے روکا جائے تاکہ کوئی فتنہ فساد نہ برپا ہو جس سے قبرص کے باشندے ہم سے خفا ہو جائیں۔ آیاگو نے جو موقع کی طاق میں رہتا تھا، خود کیشیو ہی کو شراب کے جام گیت گا گا کر پلانا شروع کر دیے۔ آیاگو نے ظاہری ایمانداری کا خول اپنے اوپر چڑھا رکھا تھا، اس لیے اس کا پہچان سکنا کیشیو کی طاقت کے باہر تھا۔ پھر آیاگو اپنے کو ظاہری طور پر اوتھیلو کا وفادار اور کیشیو سے محبت رکھنے والا جتائے ہوئے تھا۔ شراب کے نشے میں کیشیو نے لیڈی ڈیسٹیمونا کی خوب تعریف کی، اور اس کے نام کا جامع صحت بار بار تجویز کرتا اور پیتا چلا گیا، یہاں تک کہ آیاگو نے شراب کے ذریعے اس کے ہوش و حواس کا سرمایہ بالکل برباد کر ڈالا۔ اور جب ایک دوسرے آدمی نے، جسے آیاگو نے اسی مقصد سے تیار کیا تھا، کیشیو کو چھیڑا تو دونوں میں تلواریں نکل آئیں۔ ایک لائن آفیسر مونٹینو بھی لڑائی ختم کرانے میں زخمی ہوا۔ شور و غل، آفت اور خبر ادھر ادھر خوب آیاگو نے پھیلائی، اور اچانک قلعے کا گھنٹا بجوا دیا، جس کا مطلب تھا کہ فساد نہیں بلکہ غدر ہو گیا ہے۔ یہ آواز سنتے ہی اوتھیلو بیدار ہوا اور موقع واردات پر جا پہنچا۔ کیشیو کا نشہ بالکل نہیں ختم ہوا تھا۔ آیاگو نے بات اس طرح شروع کی جیسے وہ کیشیو کے قصور پر پردہ ڈالنا چاہتا ہو، لیکن جب اوتھیلو نے سچائی کے ساتھ بتانے پر اصرار کیا تو اس نے کل واقعہ کیشیو کو ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے بتایا، بلکہ بعض جگہ بات بڑھ کر کہی۔ نتیجے میں اوتھیلو، جو ڈسپلن، ضبط اور پرہیز کا بڑا پابند تھا، کیشیو سے لیفٹیننٹ کا عہدہ واپس لے لیا۔ آیاگو کا پہلا وار کامیاب ہوا اور اسے تسکین ہوئی، لیکن اس کی فطرت ابھی کچھ اور چاہتی تھی۔ کیشیو اپنی بدنصیبی کی وجہ سے بالکل سنجیدہ ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے ظاہری دوست آیاگو سے اپنی بے وقوفی پر اظہار افسوس کیا کہ وہ کیسے اس رات انسان سے حیوان بن گیا اور تباہی کے غار میں چلا گیا۔ اب اوتھیلو سے کس منہ سے وہ معافی مانگے؟ وہ خود اپنے آپ سے نفرت کر رہا تھا۔ آیاگو نے ان باتوں کو ٹالنا چاہا اور کہنے لگا، اگر میں بھی تمہاری جگہ ہوتا تو اسی طرح شراب پیتا۔ اب بہتر یہ ہے کہ معاملہ کسی طرح سنوارا بنایا جائے، اور اس کی ترکیب میری سمجھ میں یہی آتی ہے کہ ڈیسٹیمونا کا اوتھیلو پر کافی اثر ہے، اور وہ اس کی محبوب بیوی ہے۔
اس سے سفارش کراؤ، وہ احسان کرنے والی عورت ہے، وہ یہ کام ضرور کر دے گی اور تم اوتھیلو جرنیل کے پھر منظور نظر بن جاؤ گے۔ ایاگو کی نصیحت تو اچھی تھی، اگر وہ خود کوئی چال اس نصیحت کے پردے میں نہ کھیل جاتا۔ کیشو نے ایسا ہی کیا۔ ڈیسٹیمونا، جو ہر نیک کام میں حصہ لینے کو تیار ہو جاتی تھی، سفارش کرنے پر تیار ہو گئی اور اس نے کہا کہ چاہے جان چلی جائے تمہاری طرفداری نہ چھوڑوں گی، میں تمہاری وکالت کا وعدہ کرتی ہوں۔ اوتھیلو کو ڈیسٹیمونا نے بڑی احتیاط اور سمجھداری سے کیجو کے معاملے میں راضی کرنا شروع کیا۔ اوتھیلو معاملہ کچھ عرصہ ملتوی رکھنا چاہتا تھا، اس کا خیال تھا کہ خطا کار شخص کو اتنی جلدی معاف نہ کیا جائے۔ ڈیسٹیمونا نے کیسو کے پشیمان، شرمندہ اور عاجز ہونے کا بھی ذکر کیا۔ غرض یہ کہ ڈیسٹیمونا نے اپنے اثرات اور اچھے ڈھنگ سے اوتھیلو کو راضی کر لیا کہ وہ کیجو کو پھر منظور نظر بنا لے۔ یہاں ایک بات لکھنا ضروری ہے کہ جب کیجو اپنی سفارش کی بات ڈیسٹیمونا کے کمرے میں ختم کر کے سامنے کے دروازے سے واپس نکل رہا تھا تو اوتھیلو اور اس کے ساتھ ایاگو داخل ہو رہے تھے۔ چال باز ایاگو نے دبی زبان سے جیسے کہ اپنے ہی سے مخاطب ہو کر کہا، میں ایسی باتیں پسند نہیں کرتا۔ اوتھیلو نے اس معاملے کی طرف کوئی توجہ بھی نہ کی اور جب اس کی اپنی بیوی سے بات چیت ہوئی تو دل سے اس کا خیال بھی جاتا رہا۔ جب ڈیسٹیمونا چلی گئی تو ایاگو نے اس طرح اوتھیلو سے پوچھا کہ جیسے وہ کوئی اپنے اچھمپے اور تعجب کو رفع کرنا چاہتا ہو، اور اس نے پوچھا کہ جب آپ ڈیسٹیمونا کے ساتھ کورٹ شپ کر رہے تھے تو کیا کیجو اس محبت سے واقف تھا؟ اس کا جواب اوتھیلو نے ہاں میں دیا اور کہا کہ اس کورٹ شپ کے زمانے میں کیجو نے بہت مرتبہ بیچ بچاؤ کرایا۔ ایاگو نے یہ سن کر اپنی بھویں چڑھائیں، جیسے کہ وہ جتلانا چاہتا ہو کہ اس سے کسی خوفناک معاملے پر مزید روشنی پڑ گئی ہے، اور زور سے کہنے لگا، اچھا۔ ان الفاظ نے اوتھیلو کے دل میں وہ فقرہ بھی تازہ کر دیا جو ایاگو نے کمرے میں داخل ہوتے وقت بولا تھا، اور وہ سوچنے لگا کہ ان سب باتوں کے پیچھے ضرور کوئی راز ہے۔ وہ ایاگو کو ایک منصف مزاج، محبت کرنے والا اور دیانتدار آدمی سمجھتا تھا، اس لیے اس کے دل کی نکلی بات اوتھیلو نے جھوٹ یا مکاری کی نہیں بلکہ قدرتی بات سمجھی۔ اوتھیلو نے اس سے درخواست کی کہ آپ کو اس سلسلے میں جو بھی معلوم ہے کہہ ڈالیے اور برے خیالات کو بھی پیش کرنے میں نہ جھجھکیے۔ ایاگو نے کہا، ممکن ہے برے خیالات یوں ہی میرے دل میں داخل ہو گئے ہوں، کیونکہ ایسی تو کوئی بھی جگہ نہیں جہاں خراب چیزیں نہ پہنچ جائیں۔ میرے لیے باعث افسوس ہے کہ میری نامکمل معلومات اور مشاہدات کی وجہ سے آپ کے دل کا سکون جاتا رہے گا، اور یہ مناسب نہیں کہ ذرا سے شبے پر اچھے لوگوں کی بدنامی ہو۔ اس طرح بیان سے اوتھیلو کے دل میں اس نے شبہات، شک اور تعجب کا طوفان اٹھا دیا۔ اوتھیلو نے کہا کہ میں مانتا ہوں میری بیوی حسین ہے، ملاقات اور میل جول پسند کرتی ہے، دعوتوں کو پسند کرتی ہے اور آزاد کلام ہے، گاتی بچاتی بھی ہے اور رقص و سرود کی بھی شوقین ہے، لیکن جب خود اس میں نیکی موجود ہے تو یہ سب باتیں بھی نیک ہیں۔ اسے بے وفا خیال کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ اس کی بے وفائی کا پورا ثبوت میرے پاس موجود ہو۔ یہ سن کر ایاگو نے دکھاوٹی انداز میں خوشی ظاہر کی کہ اوتھیلو اپنی بیوی کو برا خیال کرنے میں جلدی سے کام نہیں لیتا۔ اس نے اس بات کا اقرار کرتے ہوئے کہا کہ میرے پاس کوئی ٹھوس ثبوت تو نہیں، لیکن پھر بھی جب کیجو ڈیسٹیمونا سے باتیں کر رہا ہو یا اس کے پاس بیٹھا یا کھڑا ہو، اس وقت آپ ذرا اس کے مزاج اور برتاؤ تو خود دیکھیں۔ میں اطالوی عورتوں کے مزاج آپ سے بہتر سمجھتا ہوں۔ وینس میں تو عورتیں خدا کے سامنے ایسے ایسے فریب کھیلتی ہیں کہ جن کو وہ اپنے شوہروں پر ظاہر کرنے کی جرأت نہیں کر سکتی۔ آپ کی ڈیسٹیمونا نے شادی کے سلسلے میں اپنے باپ کو دھوکہ دیا، اور اس ہوشیاری سے کہ غریب بوڑھا باپ اسے جادو ہی سمجھتا رہا۔ اس دلیل کا اثر اوتھیلو پر بہت ہوا، کیونکہ وہ سوچنے لگا، جو اپنے باپ کو دھوکہ دے سکتی ہے وہ اپنے شوہر کو بھی تو دھوکہ دے سکتی ہے۔ ایاگو کی باتیں اوتھیلو پر اثر کر رہی تھی۔ وہ غمزدہ ہو رہا تھا، لیکن دکھانے کے لیے لاپرواہی برت رہا تھا۔
आयागो ने अपनी बातें जारी रखते हुए कहा कि डेस्टिमोना ने अपने मुल्क के बहुत से लोगों को जो उससे शादी करना चाहते थे नजरअंदाज करके आप जैसे आदमी से शादी की। इससे उसकी खिलाफ फितरत, तबीयत और खुद सरी का पता चलता है। लेकिन जब बाद में उसे ख्याल आया होगा तो जरूर उसने आपका अपने मुल्क वालों की रंगत से मुकाबला किया होगा। मेरी तो ये इल्तिजा है कि आप अभी केशु के मुकाबले में फैसला देने में जरा ताखीर से काम लें। फिर उसकी तरफदारी में डेस्टिमोना की गर्मजोशी देखें। इस तरह चालबाज बदमाश आयागो ने उस मासूम और नेक औरत के खिलाफ उसकी तबाही का अच्छा खासा जाल बुन दिया और खुद ओथेलो की नजर में नेक बन बैठा। खुद ही कैजियो को सिफारिश की बात बताई और खुद ही सिफारिश ही को तबाही का जरिया बनाया। धोखा और फरेब खाए हुए ओथेलो को इत्मीनाने कल्ब मयस्सर न हो सका। कल तक जो राहत तो सुरूर उसे हासिल था अब नशावर दवाओं और शराब से भी नहीं मिल सकता था। उसका अपना काम में जी उचाट हो गया। उसका दिल मुर्दा होने लगा। उसमें सुरखरुई और बहादुरी और जंगों को फतह करने की उमंग जाती रही। कभी वो अपनी बीवी को पाकबाज ख्याल करे, कभी उसका उल्टा समझे, कभी वो आयागो को मुनसिफ मिजाज समझे, कभी उसके खिलाफ सोचे, कभी खुद से कहने लगता है काश मैं ये सब बातें कभी न जानता। इन इस्तराब अंगेज ख्यालात से तंग आकर एक रोज उसने आयागो को गले से पकड़ लिया और डेस्टिमोना के खतावार होने का सबूत मांगा और धमकी दी कि झूठी तोहमत के इल्जाम में तुमको मार डालूंगा। इस पर आयागो जाहिरी गुस्से में आ गया। कहने लगा, वाह, मेरी वफादारी शुबह की नजर से देखी गई। अच्छा, तो क्या तुमने अपनी बीवी के हाथ में वो रुमाल नहीं देखा जिस पर स्ट्रॉबेरी के फल बने हुए थे? ओथेलो ने जवाब दिया, वो रुमाल तो मैंने खुद ही उसे दिया था और मेरे शुरू के तोहफों में से एक है। आयागो बोला कि वो रुमाल आज केजू के पास मैंने देखा है जिससे वो मुंह पोंछ रहा था। ओथेलो ने कहा, अगर ये बात सच है तो मैं उन दोनों से बदला लिए बगैर चैन नहीं पा सकता। सबसे पहले तुम्हारी वफादारी का सबूत इसमें है कि केजू को 3 दिन के अंदर अंदर मार दिया जाए और उस खूबसूरत बला के लिए मैं खुद कोई तेज किस्म की मौत तजवीज करूंगा। ओथेलो ने गलत अंदेशी और जज्बात में झूठ को सच मानकर दोनों पर मौत का फतवा सादिर कर दिया। यह भी मालूम करने की कोशिश न की कि वो रुमाल उस तक कैसे पहुंचा। हकीकत यह है कि डेस्टिमोना ने इस किस्म का कोई तोहफा केजो को कभी नहीं दिया था और कोई वफादार औरत अपने शौहर के तोहफे दूसरों को देकर अपने शौहरों को क्यों आजुर्दा करने लगी। असल बात यह थी कि आयागो ने यह काम अपनी नेक दिल मगर कमजोर तबीयत बीवी के जरिए डेस्टिमोना के घर से वो रुमाल इस बहाने से मंगवा लिया था कि उस रुमाल का जैसा दूसरा रुमाल तैयार कराना है और फिर उसे केजू के रास्ते में डाल दिया जिसे उसने पड़ा देखकर उठा लिया। ओथेलो घर में गया और उसने सर में दर्द का बहाना किया, या हो सकता है जहनी तकलीफ से उसे दर्द हो भी रहा हो, और कनपट्टियों पर बांधने को रुमाल डेस्टिमोना से तलब किया। वो एक रुमाल ले आई। ओथेलो ने वो रुमाल मांगा जिस पर स्ट्रॉबेरी के फल बने हुए थे। वो घर में मौजूद ना निकला। वो तो जैसा कि बयान किया जा चुका है कि चोरी करा लिया गया था। डेस्टिमोना को कुछ याद भी नहीं आ रहा था कि वो रुमाल उसने कहां रख दिया। ओथेलो बोला कि ये तो तुम्हारी सरासर लापरवाही है। वो रुमाल मेरी मां की निशानी था जिसे उनको एक जादूगरनी ने दिया था और उसमें यह तासीर थी कि जिसके पास रहता था उसका शौहर उससे बहुत मोहब्बत करता था, इसलिए मैंने तुम्हें दिया था। डेस्टिमोना बोली कि क्या सब कुछ तुम सही कह रहे हो? इस पर ओथेलो बोला, बिल्कुल सही है, वो जादू का रुमाल था। एक जादूगरनी ने 200 बरस कब्ल रेशम से तैयार किया था और उसे कंवारी लड़कियों के दिलों की मम्मी हुनूत शुदा लाश में रखकर रंगा गया था।
ڈیسٹیمونا نے رومال کی جو یہ تاثیر سنی تو خوف سے پریشان ہو گئی۔ وہ سوچنے لگی کہ کہیں وہ اپنے شوہر کی محبت سے بھی ہاتھ نہ دھو بیٹھے۔ اسی دوران اوتھیلو نے ذرا سختی سے دوبارہ سہ بارہ رومال مانگنا شروع کیا۔ وہ اپنے شوہر کی توجہ کچھ اور سنجیدہ معاملات کی طرف باتوں میں موڑنا چاہتی تھی اور اس لیے خوش مزاجی سے کہنے لگی، ایسا لگتا ہے کہ تم رومال کے بارے میں اس لیے باتیں زیادہ کر رہے ہو تاکہ کیجو کا معاملہ دب جائے۔ اور پھر وہ کیجو کی تعریف کرنے لگی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اوتھیلو بے قرار ہو کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ اب ڈیسٹیمونا کو بھی شک ہوا کہ اس کا شوہر اس سے بدگمان ہے، لیکن اس بدگمانی کی وجہ نہ معلوم ہو سکی۔ وہ اپنے ہی ملامت کرنے لگی۔ وہ سمجھی کہ شاید وینس سے آئی ہوئی کسی بری خبر یا ملکی مشکلات سے اوتھیلو کا دل پریشان ہے، اس لیے اس کے مزاج میں شیرینی اب نہیں پائی جاتی۔ پھر وہ اپنے دل میں سوچنے لگی کہ مرد فرشتے نہیں ہوتے، جس وعدے کے وفا کرنے کا اظہار وہ شادی کے دن کرتے ہیں، ہم کو شادی کے بعد اس کے پورے ہونے کی امید نہ رکھنا چاہیے۔ پھر وہ اپنے آپ کو ہی برا بھلا کہنے لگی۔ ان دونوں کی ملاقات اس وقت کے بعد پھر ہوئی۔ اوتھیلو نے صاف صاف اپنی بیوی ڈیسٹیمونا پر بے وفائی کا الزام لگا دیا اور اس نے کہا کہ تم کسی اور سے محبت کرتی ہو، لیکن آدمی کا نام نہیں بتایا۔ اوتھیلو یہ کہتے ہوئے رونے لگا۔ ڈیسٹیمونا بولی، افسوس، یہ کیا منحوس دن ہے، کیا آپ روتے ہیں؟ اوتھیلو نے کہا، میں ہر قسم کی خرابیوں، غریبی، مرض اور بدنامی وغیرہ کو برداشت کر سکتا ہوں، مگر تمہاری بے وفائی نے میرا دل توڑ دیا ہے۔ جب وہ باہر چلا گیا تو ڈیسٹیمونا اپنے اوپر لگے ہوئے اس جھوٹے الزام پر حیران رہ گئی۔ اس پر ایک طرح کی بے ہوشی طاری ہونے لگی۔ اس نے اپنے خادمہ کو بلایا اور کہا، میرے بستر پر شادی کے دن کی چادر بچھاؤ۔ اس نے سوچا کہ بڑے بچوں کو نصیحت کرتے ہیں تو نرمی سے اور سہل طریقے سے، اس لیے ممکن ہے اوتھیلو نے مجھے بھی ملامت کی ہو، میں بھی بچوں سے بہتر نہیں ہوں۔ اس نیک عورت نے صرف اس قدر شکایت اپنی زبان سے نکالی، پھر وہ بستر پر جا کر لیٹ گئی۔ میرا شوہر بھی میرے پیچھے آ جائے گا، اس کا دل بے چین تھا، اس لیے وہ سو گئی۔ تھوڑی دیر بعد اوتھیلو اس سیاہ ارادے کو لیے داخل ہوا کہ آج ڈیسٹیمونا کو جان سے مار ڈالنا ہے۔ اس نے اسے سوتے دیکھا تو سوچا کہ اس کا خون نہیں بہاؤں گا اور نہ اس سنگ مرمر جیسے خوبصورت جسم پر داغ لگاؤں گا، لیکن اس کی رائے بدلی اور اس نے سوچا کہ اس کا مار ڈالنا ضروری ہے، ورنہ یہ میری طرح دوسروں سے بھی بے وفائی کر دے گی اور لوگوں کو بھی دھوکہ دے گی۔ پھر اس نے اسے آخری بار بوسہ دیا۔ وہ رونے لگا، مگر ساتھ ہی بول اٹھا کہ یہ ظلم کے آنسو ہیں۔ اس کے بوسوں نے ڈیسٹیمونا کو بیدار کر دیا۔ اس نے دیکھا کہ اوتھیلو نچلے ہونٹ کو کاٹ اور آنکھوں کو گھما رہا ہے۔ وہ جان گئی کہ ایسی حالت میں وہ جان سے مار ڈالا کرتا ہے۔ وہ ڈیسٹیمونا سے بولا کہ اب تو موت کے لیے تیار ہو جا اور دعا مانگ لے، کیونکہ میں تیری روح کو تلف نہیں کرنا چاہتا۔ اس کی بے گناہ بیوی، جس کی جان اس کے رحم و کرم پر تھی، رحم کی التجا کرنے لگی اور اپنا قصور پوچھنے لگی۔ اوتھیلو نے کیجو کا نام لیا اور کہا کہ وہ رومال تو نے اسی کو دیا ہے۔ اس پر وہ بے قصور عورت اپنی صفائی دینے کی کوشش ہی کر رہی تھی کہ زبردستی اوتھیلو نے اس کا منہ بند کر دیا اور بستر کے کپڑوں میں ایسا لپیٹ کر کسا کہ اس کا دم گھٹ گیا، اس کی سانس ختم ہو گئی اور وہ جان بحق ہو گئی۔ این اسی وقت روڈریگو کو کیشو کے قتل پر مامور کیا تھا۔ یہ اس کی حرکت تھی۔ کیشو کو ہلاک کر دینے کی اس قاتل نے کوشش کی تھی، لیکن صرف زخمی ہی کر سکا۔ قاتل کو ایاگو نے جان سے مار دیا تھا کہ کہیں اس سے راز فاش نہ ہو جائے، لیکن قاتل کی جیبوں سے کچھ ایسے خطوط ملے جن سے صاف صاف ایاگو کا قصور اور کیجیو کی بے گناہی ثابت ہوتی تھی۔ اس وقت کیجیو اوتھیلو سے اپنا قصور پوچھنے اور معافی مانگنے آیا تھا کہ کون سا قصور ہے جس کی وجہ سے آپ نے ایاگو کو میرے قتل پر مامور کیا تھا۔ صحیح واقعات معلوم ہو جانے پر اوتھیلو پر گویا بجلی گر پڑی۔ وہ سب کچھ جان گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ وہ ایک قاتل ہے۔ اس کی معصوم پاک باز بیوی ہمیشہ باعصمت اور نیک شوہر تھی۔ یہ پتہ لگنے پر اوتھیلو کے دل میں انتہا درجے کا غم پیدا ہوا۔
اسے اپنی زندگی ناقابل برداشت نظر آنے لگی۔ اس نے اپنی بیوی کے پہلو میں ہی اپنے کو تلوار پر گرا دیا اور گر کر مر گیا۔ پاس کھڑے ہوئے لوگ خوف اور حیرت میں ڈوب گئے۔ اوتھیلو کا جانشین نیاگو پر قانون کی انتہائی سختی عمل میں لایا اور اسے بہت سخت تکلیف کے ساتھ قتل کروا دیا۔ ساتھ ہی گورنمنٹ وینس کو اس مشہور جرنیل کی قابل افسوس موت کی خبر بھیج دی گئی۔